अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिहि वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा क़ुल्ना लिमन क़ाल लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह व अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर ये सबसे बड़ा करम और एहसान कि अल्लाह ताला ने हम तमाम दुनिया के इंसानों को अपनी बेशुमार नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फरमाई, काबिल फ़ख्र ईमान अता फरमाया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और ताज़ियती मजलिस में दीन की बात कहने और सुनने की निस्बत से जमा होने की तौफीक अता फरमाई। ये सर्दियों का सीज़न है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश्शिताउ गनीमतुल मुमिन ताला लैलुहु फक़ामा व क़सूरा नहारुहु फसामा। सर्दी का सीज़न मुसलमान के लिए गनीमत का सीज़न है। क्यों? दिन छोटा है, मुसलमान इसमें रोज़ा रख लेता है। रात लंबी है, उसमें उठ करके आदमी क़याम कर लेता है। अभी 12 घंटे का दिन हो गया। सुबह में तकरीबन 6, 22, 23 को सुबह सादिक होती है और 6, 22, 23, 24 को गुरूब आफ्ताब हो जाता है। 12 घंटे दिन में भूख का एहसास भी नहीं होता, प्यास का एहसास नहीं होता। आदमी यूं भी 12 घंटे प्यास का ख्याल तक नहीं आता। इसलिए सरकार ने फरमाया कि दिन छोटा है, रोज़ा आसान है, रात लंबी है, आदमी कितना सोएगा? 6 घंटे सोए, 7 घंटे सोए, रात अगर 11 बजे सो जाए, सुबह 5 बजे उठ जाए, तब भी 6 घंटे हो गए। तब भी फजर के अजान से 1-1.5 घंटा पहले आदमी उठ सकता है। ये गनीमत का सीज़न है, इसमें बगैर किसी मुजाहदे और मशक्क़त के आदमी दिन कमा सकता है। और दिन छोटा है, मुख्तसर है, टाइम जल्दी निकल जाता है। आदमी को इसका एहसास नहीं होता कब सुबह हुई कब शाम हो जाती है। मैंने इस वक्त कुरान मुक़द्दस की 2 अलग अलग मकामात की आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका पढ़ करके सुनाए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम यानी कुरान को किताब हिदायत बनाया। हर मौके की, हर हाल की, हर ज़रूरत की, क़यामत तक की हिदायत कुरान में मुज़मर है। अल्लाह फरमाते हैं कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानो और उलिल अम्र अइम्माए हिदायत और अइम्माए सियासत की तुम इत्तिबा और इताअत करो। दूसरी आयत करीमा में फरमाया जबकि ये लोग अल्लाह के खैरखा बन जाएं और अल्लाह के नबी के खैरखा बन जाएं। मैंने 2 रिवायत पढ़ी। पहली रिवायत में ये फरमाया मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह
وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ۔ چار چیزیں جس کی زندگی میں ہو وہ کامل مسلمان ہے۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی، اللہ کے لیے لینا اور اللہ کے لیے دینا، یہ چار صفات جس کی زندگی میں آ گئے وہ کامل مسلمان ہے۔ محبت کی بنیاد بھی اللہ، بغض کی بنیاد بھی اللہ، کسی کو کچھ دیتا ہے تو بھی اللہ کی نسبت پر اور کسی سے کچھ لیتا ہے تو بھی اللہ کی نسبت پر۔ بخاری شریف کے میں نے آخری روایت پڑھی جس پر آج مجھے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ قلنا، صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ قال للہ، اللہ کے لیے۔ مخلوق اللہ کی کیا خیر خواہی کرے گی؟ ولی رسولی ہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرنا۔ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمان رہبر، چاہے وہ ائمہ ہدایت ہو یا ائمہ سیاست ہو، اس کی جو ہے خیر خواہی کرنا۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا۔ اس روایت میں کتاب الایمان میں ہے، بخاری شریف میں آخری روایت ہے، اس پر کتاب الایمان ختم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے امام بخاری نے بدء الوحی کا باب قائم کیا، اس میں 7 روایتیں ہیں اور یہ کتاب الایمان کی آخری روایت ہے۔ اس میں فرمائے الدین، دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا ترجمہ مذہب، مذہب کا ترجمہ انسان زندگی سے لے کر کے موت تک اس کی چلنے کی روش اور اس کے نیم اور اس کے قاعدے قانون اور اس کے بندھارن اور اس کی نیتی، اس کا نام دین ہے۔ وہ طریقہ جو پیغمبر لے کر کے آیا اللہ کی طرف سے اور اس کی عملی مشق پیغمبر کی ذات نے کر کے دکھائی، اور اس نبی کی امت کو وہ شریعت اور وہ طریقت اور لایا ہوا طریقہ، اس کی اتباع کرنا، اس کا نام دین ہے۔ دین کا ترجمہ دھرم سے بھی کرتے ہیں، دین کا ترجمہ مذہب سے بھی کرتے ہیں، لیکن کون سا مذہب؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو طریقہ چلتا ہے اور اللہ کے یہاں جو اللہ تک پہنچتا ہے وہ طریقہ دین اسلام ہے۔ الدین النصیحہ، نصیحت کسے کہتے ہیں؟ ایک باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، ایک استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہے، ایک وڈیل اپنے ماتحت کو نصیحت کرتا ہے، ایک عالم اپنی قوم کو نصیحت کرتا ہے۔ نصیحت کا لفظ ہمارے دماغ میں ہے، لیکن نصیحت کا کیا ترجمہ؟ اصل میں کلام عرب میں جامعیت بہت ہے اور عربی کلام بہت اونچا کلام ہے۔ یہ 2 لفظ سے نکلا ہے، نصح العسل، اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، ایک شہد ہوتا ہے، شہد، اس کے چھتے میں، اس کے پورے میں مکھیاں ہوتی ہے، اس کا ہگار ہوتا ہے، اسی چھتے میں وہ بچے بھی پیدا کرتی ہے، اسی میں وہ انڈے بھی دیتے ہیں، اور اسی چھتے میں ایک شہد کا بھی ہوتا ہے باغ۔ اب قرآن کریم کی سورہ نحل پڑھو، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مختلفاً الوان فیہ شفاء للناس۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شہد کی مکھی کا تذکیرہ فرمایا، اصحاب الکہف کے کتے کا تذکیرہ فرمایا، حضرت سلیمان کے زمانے کی چونٹی کا تذکیرہ فرمایا۔ تو قرآن کریم میں سلیمان کے زمانے کی کیڑی کا بھی بیان ہے جنہوں نے حضرت سلیمان کو نصیحت کی تھی۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف چند نوجوان تھے جو پوری قوم سے الگ تھلگ اپنے دین، مذہب اور عقیدے کی حفاظت کی بنیاد پر ایک غار میں پناہ پکڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو سلا دیا تھا، اور 309 سال کے بعد خدا نے ان کو بیدار کیا تھا، اور ان کے اچھے صفات سے متاثر ہو کر ان کا کتا بھی ان کے ساتھ چلا گیا تھا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے دنیا کا کوئی جانور اگر جنت میں جانے کے قابل ہے یا جنت میں جائے گا تو اصحاب الکہف کا کتا، باوجود کتا ہونے کے وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ جس وقت ان کے مالک ان کو واپس کر رہے تھے، جب یہ غار میں پناہ پکڑے تھے، غار کی طرف جا رہے تھے، کتا بھی ساتھ میں تھے، اب ان کو یہ واپس کرتے تھے تو یہ کتے نے گویائی دی تھی، زبان سے بولا تھا اما احب احباب اللہ، تو ہمیں کیوں واپس کرتے ہو؟ تم اللہ کے پیارے اور اللہ کے دوست ہو، اور جو اللہ کا پیارا اور اللہ کا دوست ہے کیا ہم ان سے محبت نہ کریں؟ پھر یہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کی حفاظت کی تدبیر بنائی کہ غار کے دہانے پر ان کا کتا دہلیز پر خدا نے بٹھا دیا جو ان کی حفاظت کا نظام کرتا تھا۔ جانور، کتا، گدھا، مرغ فرشتوں کا نظام دیکھتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے جب عذاب خداوندی کسی بستی پر اترتا ہے تو جانور چلاتے ہیں، پرندے چلاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کا غیبی نظام جانوروں پر کھل جاتا ہے، انسانوں پر نہیں، جانوروں پر کھلتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ فجر کی اذان کے وقت جب فرشتے آسمان سے اترتے ہیں تو اس وقت مرغ جو ہوتا ہے وہ بانگ پڑتا ہے، ساتھ دیتا ہے، ساتھ پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف گدھا ہے، جس وقت وہ بولتا ہے تو وہ فرشتے کو شیطان کو دیکھتا ہے، اس لیے اس موقع پر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور انسان کے پڑھنے پر گدھے کا بھونکنا بند ہو جاتا ہے، اور جب مرغ پڑھتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے۔ اس وقت لاہور پڑھنے کا حکم نہیں، اس وقت تعوذ پڑھنے کا حکم نہیں، اس لیے کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی اس چونٹی کا تذکرہ فرمایا جس کے نام سے قرآن میں سورہ نمل ہے، شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا جس کے نام سے قرآن میں سورہ نحل ہے، اصحاب الکہف کے کتے کا تذکرہ فرمایا جس کو ہم ہر جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، سورہ کہف۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ایک وظیفہ ہے، سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، پورے ہفتے کے چھوٹے گناہ اس کی برکت سے خدا معاف کر دیتے ہیں۔ روزانہ کا صبح کا وظیفہ نماز فجر کے بعد یا پہلے یاسین ہے جس سے دن بھر کے سارے کام خدا پورے کر دیتے ہیں۔ مغرب کے بعد کا ایک وظیفہ سورہ واقعہ اور سورہ سجدہ ہے اور سورہ ملک ہے جس سے روزی کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، اولاد کو عزت نصیب ہوتی ہے، قبر کے عذاب سے خدا حفاظت کرتا ہے۔ یہ 3 رکوع کی صورتیں ہیں، 2 رکوع کی صورتیں ہیں، بہت آسان عمل ہے، یہ پیغمبر کی زندگی کا صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ قل لمن قال للہ، نصیحت کسے کہتے ہیں؟ ایک شہد کی مکھی ہے، قدرت کا عجوبہ ہے، جب وہ انسان کو ڈنک مار دیتی ہے اور کسی کی تاثیر اگر ایسی ہے کہ جو اس کا زہر زیادہ سرایت کرتا ہے تو انسان کی زندگی بھی ختم ہوتی ہے۔ جب وہی پر جب پھول پر مارتی ہے اور اس سے رس چوستی ہے اور وہ رس پیٹ میں اترتا ہے اور پیٹ میں اتر کر خدا اسے شہد بناتا ہے۔ مکھی کے پیٹ میں زہر رہتا ہے اور سانپ کے پیٹ میں زہر رہتا ہے۔ حیات الحیوان علامہ دیمیری کی 3 جلدوں میں ایک کتاب ہے جس میں جانوروں کی خاصیتیں لکھی ہوئی، اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ سانپ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ حملہ کوئی اس پر کرے اس سے پہلے حملے کا وہ عادی ہوتا ہے۔ بہت سارے جانور کے صفات الگ الگ ہیں،
لیکن سانپ کی یہ صفت ہے، وہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں خدا نے زہر بھرا ہے، اور اب پیٹ سے زہر سرایت سیکنڈوں میں کر جاتا ہے، اور اس کے منہ میں خدا نے دھاری دانت کی رکھی ہے، اور اس میں کھوکھلے ہوتے ہیں جس میں ہول ہوتا ہے۔ جب سانپ پر کوئی حملہ آور ہو یا وہ کسی پر حملہ آور ہوتا ہے، یہ اس کی خاصیت ہے، تو پیٹ اور دانت کا اتنا گہرا کنیکشن ہے، یوں لائٹ آن کی، بٹن دبایا اور لیمپ شروع ہوا، یہاں بٹن دبایا اور آواز شروع ہوئی، اتنا جلدی اس کے پیٹ سے زہر سرایت کر کے جس کو وہ دانت لگا، اور لگنے کے ساتھ ہی اس کے جسم کے اندر وہ زہر سرایت کر جاتا ہے۔ یہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام ہے۔ تو شہد کی مکھی کو خدا نے عجیب قدرت کاملہ دی، اور اس کا ایک نظام ہے جس پر سورہ نحل پوری تفسیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ یہ شہد اللہ نے حکم دیا ہے، اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں گھر بنا۔ اسی لیے پتھر کا شہد سب سے قیمتی ہے، اور پتھر کا شہد سب سے قیمتی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پہلے گھر بنانے کی جگہ پتھر بنایا ہے، بتایا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں، پھر اس کے بعد درختوں میں۔ تو ان تین جگہوں پر شہد اپنا چھتا بناتا ہے، شہد کی مکھیاں، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ اب اس میں سے اللہ کے کمال قدرت کا مظہر، ایک جگہ اس کے انڈے دینے کی ہے، ایک جگہ اس کے بچوں کی ہے، ایک جگہ اس کے غگار کی ہے، اور ایک جگہ شہد رکھنے کی ہے۔ اللہ اپنے کمال قدرت سے ان کے پیٹوں سے صاف شفاف شہد نکالتا ہے، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور ان مختلف رنگ والے شہد میں خدا نے شفا رکھی ہے۔ تو اس سے پیور شہد سے غگار صاف کرنا، اس کے بچوں کا نظام باقی رکھنا، اور اس سے شہد نکالنا، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ پیور چیز نکال دی اور ساری چیزیں گندی الگ کر دی۔ نصح العسل عربی میں کہا گیا ہے، ایک درزی کو آپ نے بہترین کپڑا دیا، کپڑا آپ جسم پر اولنے اچھے نہیں لگیں گے، کپڑے کو کتنا بہترین کاٹ چھانٹ کر کے وہ آپ کا جبہ قمیص سلوار شرٹ بناتا ہے، پھر آپ اس کو زیب تن فرماتے ہیں۔ نصح الثوب یا نصح العسل عربی میں یوں کہا گیا، جس کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے برے حال کی اصلاح مقصد ہوتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کے برے حال کی سدھارا مقصود ہوتا ہے، شاگرد اپنے استاد کی بدحالی سے سدھار مقصود ہوتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ، منصوح جس کو نصیحت کی گئی اس کے برے حال کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، یہ نصیحت کا ترجمہ۔ نصیحت کا ایک دوسرا ترجمہ، جس کو نصیحت کی جائے اس کے تمام تر حقوق کی رعایت کرنا، اس کے حقوق کی رعایت کر کے اس کو خیر خواہانہ انداز میں بات سمجھانا، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ یہ تو نصیحت کا ترجمہ ہو گیا، الدین النصیحہ، جس کو نصیحت کی جائے انتہائی خیر خواہی کے ساتھ، اس سے کسی مادی مفاد کی توقع کے بغیر خالص خیر خواہانہ انداز میں اس کو برے انجام سے بچانا، اس کو شریعت کی بول چال میں نصیحت کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے نصیحت ہے، اللہ کی ذات کو نصیحت کی کیا ضرورت، لیکن اس کی شرح علماء حدیث نے یہ کی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے اللہ کو ایک مانا جائے، وحدہ لا شریک لہ مانا جائے، اس کی توحید میں کوئی پارٹنر نہ بنایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو ساجھا نہ قرار دیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ، ایک ہی اللہ معبود ہے، وہ مالک کن فیکون ہے، وہ افضل سے ہیں اور ابد تک رہے گا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی ماں باپ ہے، وہ مالک کن فیکون ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، بہت بڑی قدرت کا مالک ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہو گیا۔ دوسرا، اللہ کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا جائے مانا جائے۔ تیسرے نمبر میں
اطاعت کے بعد یہ شرح کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام تر صفات کمال کی مالک ذات مانی جائے. جتنے بھی کمالات ہیں وہ ایک اللہ کی ذات میں ہیں. کمالات خدا کی ذات میں ہیں، مخلوقات عیوب کا نمونہ ہے. اللہ کی ذات سارے عیبوں سے پاک ہے، یہ مانا جائے. اور تمام تر نقائص، تمام تر عیب، تمام تر خامیاں اور تمام تر کھوٹ سے اللہ کی ذات کو پاک مانا جائے. تو پہلے نمبر میں توحید، کہ اللہ کے قدرت کاملہ کا آدمی یقین کریں. اللہ کی مالک، خالق، کل کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا، زندگی موت، نفع نقصان، عزت ذلت، سب کا مالک ایک اللہ ہے. اس کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تمام تر صفات کمالات کی مالک ذات ہیں، تمام تر عیب اور نقائص سے پاک ہے. اسی کو ہم نے پڑھا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہوئی. اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت، جو قوانین، جو احکامات کائنات کے لیے لے کر کے تشریف لائے، جمیع ما جاء بہ الرسول کے مجموعے کی تصدیق کرنا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، جو احکامات اور قوانین لے کر آئے، جمیع ما جاء بہ الرسول کا مجموعہ، اس کو دل سے ماننا. دوسرے نمبر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. تیسرے نمبر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. چوتھے نمبر میں اطاعت اور محبت کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ درود کا وظیفہ پڑھنا. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہوئی. اللہ پر ایمان، اللہ کے پیغمبر پر ایمان، جو دین، جو شریعت کے قانون اور جو مجموعہ ہدایت پیغمبر کی ذات اللہ کی طرف سے، انبیاء کا اللہ سے قرب ہوتا ہے. دنیا میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام شریعت دیے گئے، دین دیے گئے. ایک نبی کل کائنات میں ایسا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی سیرت کو بھی اللہ نے شریعت بنا دی. آدم کو اللہ نے 40 صحیفے دیے، ابراہیم کو 50 صحیفے دیے، موسیٰ کو تورات دی، داؤد کو زبور دی، عیسیٰ کو انجیل دی. 100 صحیفے، 4 آسمانی کتابیں، لیکن کسی پیغمبر کی سیرت کو اللہ نے شریعت نہیں بنایا. قربان جائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت بنا دی. ہر نبی اپنا دین، قانون، شریعت کے احکامات لے کر کے امت میں دعوت و ارشاد کر گیا. نبی کا کلمہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اور قبر میں جانے کے بعد وحشت میں، غربت میں، تنہائی میں اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک فرشتوں کا نظام چلے گا. فرشتوں کا نظام دنیا میں بھی، فرشتوں کا نظام موت پر بھی ہے، اور فرشتوں کا نظام ما بعد الموت بھی ہے. ہمارے نبی کی جب عظمت پر بات آئی تو یہ ذکر کر دیں، جب انسان کو قبر دے دیا گیا، پوری دفن ودھی ہو گئی، لوگ قبروں سے دور چلے گئے، قبرستان سے 40 قدم، فرشتے آ کر جب سوال جواب کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کے ساتھ اللہ کا نبی یاد کیا جاتا ہے. کتاب الجنائز میں بخاری میں روایت ہے، کیوں پوچھا جاتا ہے اتشہد ان محمدًا عبد اللہ ورسولہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں؟ اللہ کے نام کے ساتھ قبر کی اس وحشت اور غربت اور اس تاریکی اور اس تنہائی میں اگر کوئی ذات اللہ کے ساتھ یاد کی جاتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو، اللہ کے نبی کے ساتھ خیر خواہی کرو،
اللہ کے نبی کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ جو دین، قانون، شریعت کے احکام پیغمبر کی ذات لے کر کے تشریف لائی، قانون بدستور آئے، شراب کی حرمت بتدریج آئی۔ مکہ کی وادی میں کیسے حالات تھے؟ کسی بھی امت کو آپ اٹھائیں، کسی بھی نبی کی قوم شریعت کے احکام سے پہلے ان کی زندگی جانوروں سے بدتر تھی، اور شریعت کے احکام کے بعد ان کی زندگی ایک عجیب قسم کی سکون کی سانسیں ہو گئی۔ دیکھیے مکہ کی زندگی، دیکھیں مکہ والوں کی، عجیب قسم کے خرافات مکہ کی قوم میں تھے۔ بیٹیوں کے لیے کوئی عزت نہیں تھی، زمین میں زندہ دفن کی جاتی تھی، انتقال پر شوہر کے ساتھ ستی بنائی جاتی تھی، کوئی عورت کا حق نہیں، چاہے وہ بیوہ عورت ہوں، عورت کو جینے کا حق ہی نہیں تھا، زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا۔ غربت اور افلاس کا عالم یہ تھا کہ بھوک مارا، وہ تو 2 سفر کرتے تھے ملک شام کا سال میں، اور ان سفروں کی وجہ سے شام والے حرم کے مجاورین کی وجہ سے ان کے عزت کر کے ان کے خالی ایسی چیزیں جو آدمی کے استعمال میں بھی نہیں آتی، شجر مریم اور اس قسم کی چیزیں لے کر وہ پتھروں سے سرما بناتے تھے، اور ان پتھروں کو پاٹ کر سرما بنا کر کے ان کو لے جاتے تھے۔ مکہ والوں کے حالات یہ تھے، جب سال میں 2 سفر کرتے تھے، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، ایک سردیوں میں سفر تھا، ایک گرمیوں میں سفر تھا۔ وہ عرب کے بدو کیا کام کرتے تھے؟ وہ پہاڑوں سے یا تو قیمتی پتھر تلاش کرتے تھے اور ان پتھروں کو بیچتے تھے ملک شام، یا تو وہ ان پتھروں سے سرما بناتے تھے اور اس کو بیچتے تھے ملک شام، یا وہ شجر مریم جو پتھر پر مریم بوٹی ہوتی ہے آج بھی وہاں ملتی ہے، ان کو لے جاتے تھے۔ ایسی چیزیں اب یہ لوگ سمجھتے تھے شام والے کہ یہ حرم کے پڑوسی ہیں، حرم کے احترام کی وجہ سے ان چیزوں کو جو استعمال کے قابل بھی نہیں عزت کے ساتھ خریدتے تھے، اور یہاں سے یہ لوگ اونچی قیمت ان کو ملتی تھی حرم پاک کے عزت کی وجہ سے۔ یہاں سے غلہ سامان 4 مہینے کا لے کر کے جاتے تھے، سال کے ان 2 سفروں میں اس طرح ان کا گزر ہوتا تھا۔ وہ شریعت، وہ احکامات اور وہ قوانین جو پیغمبر کی ذات لے کر کے تشریف لائی، وہ مکہ کی وادی تھی جہاں ظلم، جہاں بربریت، جہاں حق تلفی، جہاں بے انصافی، جہاں انسانیت سوز ماحول، نہ پینے ڈھنگ کے، نہ کھانے ڈھنگ کے، نہ لباس ڈھنگ کے، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر مکہ کی سرزمین پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے ہوا۔ تو وہ قانون اور وہ شریعت اور وہ احکامات جو پیغمبر کی ذات لے کر کے تشریف لائی، 13 سال میں یہاں مکہ اور آس پاس میں محنت ہوئی، 10 سال مدینہ اور قرب و جوار میں محنت ہوئی، 23 سال کی مکمل محنت پر اقرا سے اس شریعت کا آغاز ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پر اسلام کی مہر لگ گئی۔ ایک قرآن کی 6665 آیتیں اور آقا کے اس کو سمجھانے کے لیے 10 لاکھ ارشادات ہیں۔ 10 لاکھ ارشادات پیغمبر چھوڑ گیا۔ 23 سال کی زندگی میں جس نبی کی 10 لاکھ حدیثیں آج تک امت پہ محفوظ ہو، تو 23 لاکھ کو آپ ضرب لگائے، 10 لاکھ کو آپ جو ہے لگا دیں، بھاگاکار کریں 23 سال پر، تو پیغمبر نے 23 سال میں کتنا بولا ہے؟ آپ کے ارشادات ہر شعبے میں ملیں گے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں۔ ہم ایک کتاب پڑھاتے ہیں، کسی میں 5000 حدیثیں، کسی میں 7000 حدیثیں، کسی میں 9500 حدیثیں، کسی میں 9082 حدیثیں، اور سال بھر میں 9082 حدیثیں پڑھاتے دن میں 120 منٹ بولتے بھی کتاب ختم نہیں ہوتی ہے۔
تو نبی نے اپنی زندگی کے 23 سال میں 10 لاکھ فرامین چھوڑے ہیں، 10 لاکھ ارشادات ہیں، 10 لاکھ ہدایتیں ہیں۔ ان کو احادیث کہا جاتا ہے، ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہتے ہیں۔ یہ ایک بلیغ علم ہے۔ آقا نے فرمایا نطر اللہ امرأ سمع منی مقالتی سمع منی حدیثا فوعاہ کما سمعہ۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، بارونق رکھے، جس نے میری حدیث سنی اور اس حدیث کو دوسرے تک پہنچایا۔ اس کام میں لگا ہوا ایک طبقہ ہے، 10 لاکھ ارشادات ہیں۔ ان کو قانون شریعت کہا جاتا ہے، ان کو احکام شریعت کہا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کے قلب اطہر پر شریعت کی صورت میں خدا نے اتارے ہیں۔ یہ شریعت ان قرآن کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی جائے۔ جمیع ما جاء بہ الرسول، اس کو قانون کہتے ہیں۔ اب اس قانون کو لے کر جب پیغمبر کی ذات تشریف لائی، اب امت کیا کرے گی؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گی، جو نبی نے فرمایا وہ اپنی زندگی میں کرے گی۔ ایک وہ سنت ہے، نبی کے ارشادات حدیث ہے، اور امت اس کو عملی جامہ پہنائے گی، وہ سنت ہے۔ جیسے نبی نے فرمایا اعفوا اللہ واعفوا الشوارب، داڑیاں قاعدے کی رکھو اور مونچھیں قاعدے کی رکھو۔ مونچھیں لب کے برابر رہنی چاہیے، ہفتے میں 1 مرتبہ مونچھ لے لو، اور اسلام کا عجیب طریقہ ہے۔ امام مسلم نے ایک صفحے پر 14 روایتیں جمع کی۔ عشر من الفطرت، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ اس میں سے ایک کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، پھر اس کے طریقے بتائے، مونچھیں لینا، بغل کے بال صاف کرنا، شرمگاہ کے آس پاس کے بال صاف کرنا۔ ان 10 صفات پر، 10 چیزوں پر جو انبیاء کی سنت ہے، خالی میں مجھ بیان کرتا ہوں۔ حلق العانہ، نتف الابط، قص الشارب۔ پیغمبر کے ارشادات کی جامعیت دیکھیے۔ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے 3 سال مدرسے میں گرامر پڑھاتے، مجھ کے بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا۔ تینوں میں عربی میں 3 کلمے، ایک میں قص، ایک میں حلق، ایک میں نتف۔ حلق کا معنی مونڈنا، نتفن کا معنی اکھیڑنا، اور قصن کا معنی کاٹنا۔ لکھا ہے مجھ کے بال میں کینچی واپری جائے گی، یہاں کینچی استعمال کی جائے گی۔ پہلی مرتبہ بغل میں بال نکلے ہو تو اس کو اکھیڑا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے بال بغل سے ختم ہو جائے تو بغل کی بدبو سے آدمی کو نجات ملتی ہے، لیکن ایک مرتبہ اگر اس طرح استعمال کر لیا تو پھر دوسری مرتبہ اس کو اکھاڑ کر کے صاف نہیں کیا جاتا۔ پہلی مرتبہ بال کمزور ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی، اس لیے نتف الابط، بغل کے بال اکھیڑ دو۔ پہلی مرتبہ جب آدمی کو بغل میں بال آیا تو اس کے صاف، یہ حدیث ہے پیغمبر کی، اور عملی کرن کرنے کو سنت کہتے ہیں، اور سنت ہر جمعہ میں آدمی عمل کرتا ہے۔ اسی لیے بغل کے بال، زیر ناف بال، وہ دھارے میں 40 دن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن پر صفائی کرنے کی۔ ہر ہفتے میں جمعہ کے دن ان حجامتوں سے فارغ ہونا یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ تو وہاں نتفل ہے، یہاں قص الشارب ہے، تو مونچھ مونڈی نہیں جائے گی، مونچھ کو کینچی سے کاٹا جائے گا، اور زیر ناف بال حلق العانہ اس کو ڈھونڈا جائے گا۔ اس کے فوائد کے اندر لکھا ہے کہ جب مونچھ کا بال آدمی کاٹتا ہے اور یہاں اس دوران استعمال نہیں کرتا ہے، یہ اس کی قوت برداشت ہے، اور جب یہاں اس طرح استعمال کرتا ہے، یہ اس کی قوت برداشت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ یہ حدیث کے فائدے کے تحت شراح حدیث نے ساری باتیں لکھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو پیغمبر کر گزرا وہ کام کرنے کے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے بال ہے، بڑھنے والی چیز ہے، انسان اس کو کاٹتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حلق کیا ہے، وہ حج کے موقع پر، اسی لیے حلق کیا جاتا ہے، بال کو مونڈا جاتا ہے۔
اور صحابہ کے درمیان میں تقسیم بھی ہوئی ہے۔ پورے سر مبارک اور پوری داڑھی مبارک میں 22 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے، آخری عمر تک 22 سے زیادہ سفید بال نہیں۔ اب بال جب بال لیتے تھے زیادہ سے زیادہ تو یہاں کان کی لو کے برابر بال رکھتے تھے، پھر بال بڑھنے والی چیز ہے تو کبھی آدھی گردن تک پہنچ گئے حجامت بنائی، جب بہت بڑھ گئے تو دونوں کندھوں تک پہنچ گئے آپ نے حجامت بنائی۔ اب ان میں سے کوئی بھی ایک طریق جب آدمی اپناتا ہے، جمہ لگتا ہے یا لمہ رکھتا ہے یا وفرہ رکھتا ہے، عربی میں اس کے 3 نام ہے سنت کے اتباع کی غرض سے، تو یہ حدیث پر عمل کرنے والا سنی مسلمان ہوا۔ اسی سے اس کو سنی کہا جاتا ہے کہ حدیث پر سنت کو منطبق کر کے اپنی زندگی میں عمل کی راہ اختیار کرتا ہے۔ یہ تو میں نے داڑھی کا ایک داخلہ دیا۔ ہمارے آقا ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، اس کو ایام 20 کہتے ہیں، 12 13 14 یا 13 14 15 ان تاریخوں کے روزے ہوتے تھے۔ مدارس اسلامیہ عربیہ میں بڑے طلبہ ان کو شوق دلایا جاتا ہے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، اس کی بہت بڑی برکت ہے، پورا مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، 1 نیکی 10 کے برابر ہے، 3 نیکی 30 کے برابر ہے۔ ہم باضابطہ ایک جماعت بناتے ہیں کہ 3 کی جماعت بنو، 5 کی جماعت بنو، 7 کی جماعت بنو اور مہینے میں 3 روزے کا اہتمام کرو اور اپنی درسگاہ کے علاوہ فالتو ٹائم کمروں کا چھوڑ کر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے وقت گزارو۔ اسے ایک تربیت ہوتی ہے پڑھنے کے زمانے سے، اور وہاں ایک عملی مشق کرائی جاتی ہے۔ عرب میں پیر اور جمعرات کے روزے کا رواج ہے۔ اب حرمین میں سے کسی بھی حرم میں چلے جائے، حرم مکی میں یا حرم مدنی میں، تو آپ کو یہاں معمول ملے گا ہر جمعرات کو دسترخوان عصر کے بعد لگنے شروع ہوتے ہیں دونوں حرم میں، اور ہر سوموار کے دن دسترخوان لگنے شروع ہوتے ہیں، لوگ افطار کی چیزیں لے کر کے آتے ہیں۔ ہم زندگی میں ایک مرتبہ بھی کم سے کم سنت پر عمل کرنے کی غرض سے اس کو کر لیا کریں۔ ہمارے روزے رمضان کے ساتھ خاص ہو گئے، رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں کبھی روزے کا تصور نہیں، جبکہ مدارس والے دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ جہاں عربی بڑے طلبہ مدرسوں میں رہتے ہیں، مہینے کے 3 روزے کا رواج، پیر اور جمعرات کے روزوں کا رواج، جس کے نتیجے میں پڑھنے کے زمانے سے ایک عادت انسان کی بنتی ہے، اپنے نفس پر قوت نصیب ہوتی ہے، اور روزہ جب آدمی مہینے میں 3 رکھے گا انشاءاللہ العزیز، وہ بدنی بیماریاں جن بدنی بیماریوں پر زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کا معدہ خراب ہوتا ہے، پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہے، اور انسان کی بدن میں خون کی بیماریاں جو ہوتی ہے، ان ساری بیماریوں سے روزہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اعتدال لا دیتا ہے مہینے میں 3 مرتبہ کے روزے کے ذریعے، اور انسان پر بھوکے رہنے پر قوت نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور قوانین لے کر کے آئے، اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لے آنا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی کی اتباع کرنا، 3 چیزیں، اور چوتھی چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا۔ یہ ہر مسلمان کے لیے پیغمبر کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ نبی کے ساتھ ہم تو کیا خیر خواہی کر سکیں گے، لیکن اللہ کے نبی پر درود کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ آیت کریمہ درود کی فرضیت پر ناطق ہے۔ اس آیت کی وجہ سے درود کا انکار کرنا کفر ہے، اور زندگی میں 1 مرتبہ درود کا پڑھنا عملی طور پر فرض عین ہے۔ اگر کسی نے 1 مرتبہ بھی درود نہیں پڑھا خدا نہ خواستہ، تو جیسے نماز فرض عین، زکوٰۃ فرض عین، زندگی میں 1 مرتبہ مالدار پر حج فرض، اسی طرح 1 مرتبہ عملی طور پر درود پڑھنا فرض۔ درود کا انکار کفر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے بندے پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور فرشتے۔ اب اللہ کے درود کا کیا مطلب؟ اللہ اپنے پیغمبر کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر کی مدح بیان کرتا ہے،
اللہ اپنے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے اور فرشتے ان اللہ کی بیان کردہ تعریف پر آمین کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اللہ کے درود اور فرشتوں کی درود کا مطلب۔ وہ اللہ تعریف کرنے پر آتا ہے تو کبھی والضحیٰ، اے نبی تیرے روکھے انور کی قسم۔ کوئی نبی سوا لاکھ نبیوں میں سے ایسا نہیں جس کے چہرے کی قسم اللہ نے کھائی ہو۔ ایک ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں جس کے روکھے انور کی قسم کھائی۔ کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے۔ کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے۔ کہیں فرمایا وتقلبک فی الساجدین، اے نبی تیرے رات کے سجدوں کی قسم، اس کی گواہی میں دیتا ہوں۔ کہیں قرآن نے والفجر کہا تو کہیں قرآن نے آپ کے ہاتھ کی قسم کھائی، آپ کی پنڈلی کی قسم کھائی۔ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ بستر میں ہیں، اس حیات کو خدا نے اپنے قرآن میں آشکارا کیا۔ ایسی بلیغ ذات اللہ اپنے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے اور فرشتے اللہ کی بیان کردہ تعریف پر آمین کہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھو۔ درود پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد، یا 40 درود کے صیغے یا 100 درود کے صیغے جو کتابوں میں چھپی ہوئے ہیں، درود کوئی سا بھی درود پڑھے۔ میں نے چھوٹے میں چھوٹا درود بھی پڑھا، چھوٹے میں چھوٹا درود اور سلام بھی پڑھ لیے۔ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھے گا 10 رحمتیں آسمان سے اترتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ ہم نے سنا لیکن ایک مرتبہ پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد تو اس کا یقین کرو کہ رامن نے 40 نیکیاں لکھ لی، 10 نیکیاں لکھی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے، 10 رحمتیں آسمان سے اتر گئی۔ ایک مرتبہ خالی اس کا تصور کرو۔ آدمی سنتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس عمل کے بعد تصور میں لے آوے کہ یہ میرے لیے ہو گیا۔ اسی طرح انسان تصور کرے کوئی گناہ، کوئی معصیت، کوئی خراب کام، چاہے گالی ہو، چاہے بغض ہو، چاہے حسد ہو، چاہے کینہ ہو، چاہے تکبر ہو، کوئی بھی اندر کی بیماریاں یا کھلی بیماریاں، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی چوری بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ایک انسان ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ محبت کی آنکھ ہوتی ہے۔ ایک انسان کسی پرائی پر خیانت کی آنکھ ڈالتا ہے، وہ چوری، وہ آنکھوں کی چوری کو خدا جانتا ہے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی پر جو نگاہ بگاڑتا ہے اس چوری کو بھی خدا جانتا ہے، اور ایک محبت کی نگاہ ڈالتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اولاد کو جھڑکانے کے لیے ترچھی نظر جو مارتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں آنکھوں کی کنکھنیوں سے ادھر کا نے ادھر کا سب دیکھ لیتا ہے، اس حیت کو بھی خدا جانتا ہے۔ بعد آدمی نماز پڑھتے ہیں پوری مسجد کے نمازیوں کا حساب کر لیتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں بھید ہے، مخفی باتیں ہیں، اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، سارے اعضاء اور اویو اور سارے جوارح اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ ایک گھڑی بھی انسان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی عظمت شان قرآن میں بیان کی۔ ایک درود پر 40 فائدے، اور کیا ملے گا؟ 300 مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھنا ہے، کوئی بھی درود 300 مرتبہ۔ صبح میں 150 مرتبہ پڑھ لو، شام میں 150 مرتبہ پڑھ لو۔ دعوت پہ جانے والے ساتھی 3 تسبیح پڑھتے ہیں، درود کی 100 مرتبہ صبح میں شام میں۔ اب میں آپ کو 150 کہتا ہوں، کیوں؟ کوئی بھی عمل 300 مرتبہ کر لو نہیں تو وڈھارے کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام 300 مرتبہ کر لو تو بہت کرنے والوں میں ہمارا نام آتا ہے۔ تو 100 کے 150 پڑھ لو تو کثرت بھی ہو جائے گی، ایک تسبیح ہوگی اور ایک کثرت ہو جائے گی۔ 300 مرد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، کسی بھی عمل کو 300 مرتبہ کر لینے سے اس عمل کو کثرت سے کرنے والا ہوگا۔ روزانہ 3 پارے کی تلاوت کا اہتمام کر لو، 10 دن میں قرآن ختم ہو جائے۔
अटक अटक कर पढ़ने वाला भी पौने घंटे में पढ़ लेता है। अच्छा पढ़ने वाला 10 मिनट में एक पारा पढ़ लेता है, 7 मिनट में एक पारा पढ़ लेता है। खाली आदत डालो, जिस घर में महीने में 3 कुरान खत्म होते हो, साल में 12 या 36 कुरान खत्म होते हो, वो घर अल्लाह की रहमत का मजमुआ होगा, वो घर आसमानों में चमकता दमकता होगा। हमारे हुफाज उलमा खुसूसन इस बात की तरफ तवज्जो दे, रोजाना के 3 पारे कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। और हाफिज के लिए तो कम से कम 25 मिनट या 22 मिनट 24 मिनट लगती है। और सुबह का नूरानी वक्त भीड़ भाड़ से आदमी को खाली, और उस वक्त का उठना भी बहुत अच्छा। अल्लाह ताला ने तहज्जुद के वक्त का खास तौर पर कुरान में तज़किरा फरमाया, इन्ना नाशिअतल लैल हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। रात के आखिरी हिस्से में उठकर कुरान पढ़ने में 2 फायदे हैं, तहज्जुद पढ़ने में 2 फायदे हैं, अल्लाह से इश्क ताल्लुक में 2 फायदे हैं। एक नफ्स कुचलेगा। दिन भर तो सब देखते हैं मस्जिदों में कि मौलवी साहब 5 टाइम की नमाज बराबर पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अमल है जब बीवी सोई हुई हो, बच्चे सोए हुए हो, उठ करके इत्मीनान से ठंडी बर्फानी रातों में ठंडे पानी से वुजू करे और फिर मस्जिद अपने घर में अंधेरे में एक जगह किबला रुख होकर के लाइट चलाए बगैर जब वो पढ़ता है, कसम खुदा ताला की उस वक्त तक के मुसलमान नहीं मरेगा जब के इस इबादत की मिठास, खान की तरह मीठी चीज की मिठास इस ईमान की जब तक महसूस नहीं करेगा तब तक फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ नहीं करेगा। एक मर्तबा का जिंदगी का अमल है, एक मर्तबा अल्लाह की खुशनुदी के लिए रात को जल्दी सो जाया करें, सुबह में जल्दी उठा करें। 9, साढ़े 9 पौने 10 को रात हो जाती है, यानी आदमी सो जाता है, तो बहुत लोग ताज्जुब करते हैं कि इतना जल्दी सो जाते हैं। अरे भाई, वजअलना लैला लिबासा, रात को अल्लाह ने वजअलना नौमकुम सुबाता, नींद को तो आराम की चीज बनाई। हमारे जवान जल्दी घैड़े हो रहे हैं, बीमारियां माशरे में तेजी से फैल रही है। इसकी एक बुनियाद रात को देर तक जागते रहना, न सोना भी, खाली खाली भी, जबकि उसके साथ दूसरे खुराफात मोबाइल का फितना है। इसलिए जवानों को अपनी जवानी में अगर ताकतवर बनानी है, जवान को अपनी जवानी अगर कीमती बनानी है, एक बात का एहतमाम करना है, इशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना है और सहपहर में जल्दी उठ करके अपने मालिक से रिश्ता मोहब्बत कायम करना है। खाली गर्मियों सर्दियों की सीजन में करके तो देखो, नींद नहीं आती, 6-7 घंटे से ज़्यादा कोई सोते नहीं है। क्या इतनी लंबी रात है, क्या घर में जा करके बिस्तर पर उलटफेर होना, इसके बजाय जो है यहाँ बाहर ओटले पर बैठ करके एक फिजा बनाई जाती है। ये इंसानियत से नूरानियत को तो ख़त्म करती है, रूह पर तो हमलावर होती है। घरों में भी औलाद के दरमियान में इख्तिलाफ का बाइस होता है। वो हमारी औरत जिसको हम निकाह करके लाए, वो रात का इंतजार करती है, माशरे में फैली हुई बुराई है। ये जवान हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना आणु वड़ी जाए पछी बहुत शिकायतें हैं बेटियों, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि मोबाइल के फितने ने इंसान को ऐसा परेशान किया, किसी की ममता, किसी की शफकत, किसी का प्यार लुटा करके लाया है, अपने घर में उसको ले आया निकाह पढ़ के। अब उसको वक्त देना चाहिए, औलाद है इसको वक्त देना चाहिए। न बाप औलाद को वक्त देता है, न शौहर बीवी को टाइम देता है। अब औलाद का मसला मदरसे पर डाल दिए कि वही पढ़ने पढ़ाने की फिक्र उनकी, शौहर का बीवी से, बीवी का शौहर से इख्तलाफ तनाकुस, इंसान को अपना अल्लाह की तकदीर पर रजा नहीं और दूसरे के माल पर हड़प करना और अपनी इज्जतों को नीलाम करना और अपनी आंखों की रोशनी को बर्बाद करना। यअलमु खाइनतल आयुन, अल्लाह आंखों के इस्तेमाल के बाबत भी इंसान को पूछेगा। इंसान खाली सोचे एक दिन ऐसा आएगा, मैं कब्र में जब उतारा जाऊंगा और लोग मुझे छोड़ करके गोरे गोरिस्तान से निकल जाएंगे, पहला असर मेरी बॉडी में, मेरी आंख में पैदा होने वाला है। मेरी आंख का डोरा
بہے گا اس کا پانی اور میرے گاد اور رخسار پر آئے گا. اس وقت اس خیانت کی قیمت میرے مالک کو مجھے چکانی پڑے گی. کسی کی ماں بہن بیٹی پر نگاہ اٹھاتے وقت اگر خالی یہ سوچ لے قسم خدا تعالیٰ کی قبر میں پہلا تصرف آنکھ پر ہوگا. یہ آنکھ کا پانی اترے گا اور کوئی پرسان حال نہیں. اس کی باڈی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی. خالی آنکھ میں کچرا معمولی پلکوں پر آتا ہے تو انسان پر کیا گزرتا ہے, کیا گزرتا ہے. ناک آنکھ منہ میں کتنا گہرا ربط ہے. ناک میں کوئی چیز پیدا ہو, آنکھ پر اگر شہد کی مکھی کاٹ لے یا زہریلی مکھی کاٹ لے, انسان کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آتی. آنکھوں کی چوریاں اس کا مالک اللہ ہے. تو اس پر بات چلتی تھی. اولاد کے اندر درود سے نور پیدا ہوگا, رزق میں برکت پیدا ہوگی, گھروں میں اطمینان پیدا ہوگا. درود کی برکت سے اللہ اولاد کو عزت عطا فرمائے گا. اس کی وہ خوابات اور وہ خیالات اور وہ تصورات تصدیقات میں بدلے گی. اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہوگا, سنتوں میں محبت پیدا ہوگی. وہ مسواک کا استعمال کرے گا. خالی تبلیغ جماعت کے ساتھ مسواک, امیر صاحب نے مسواک کی فضیلت بتا دی, اجتماع میں مسواک, جمعے میں مسواک دکھتا ہے. ہمارے نبی کا زندگی کے ہر سانس میں مسواک. یہاں جیب بنا لیا تھا. دو بزرگ تھے, وہ دونوں فوت ہو گئے. دونوں پاٹن کے تھے اور ہمارے مانگرول کے بھی ایک دو تھے. آئی کھیسو رکھتا تھا, کھیسو مسواک میں. چلو اتنے مجمع میں میرے سمیت کسی کا ہے, میرا بھی نہیں ہے, کسی کا نہیں. وہ بزرگ قبروں پہ چلے گئے. آئیت مسواک. اور ہمارے نبی جی مسواک کہاں رکھتے تھے؟ یہاں کان پر, یہاں مسواک لیتے. نسائی شریف کتاب الطہارت باب الوضو میں لکھو, یہاں ہر وقت مسواک. جو عطر اور خوشبوؤں کا مجموعہ تھا. اور اللہ کی قسم فجر کی نماز کے بعد انصار کے بچے مسجد نبی پر دو صف میں لگ جاتے تھے اور نبی ان کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا اور ان کے گال پر ہاتھ پھیرتا تھا. تو شام تلک وہ بچہ خوشبوؤں میں مہکتا تھا. نبی دن میں 9 مرتبہ مسواک کرتے تھے. تہجد, اشراق, چاشت, اوابین, 5 فرض نماز. اور مجمع سے خطاب کرنا ہو نا, بیان کرنا ہو نا تو مسواک. ودھارے بول گئے ہوں تو تھوک زیادہ ادھر ادھر ہوتا ہے, اس کے بعد مسواک. ازواج مطہرات کے پاس جانے سے پہلے نبی مسواک کر کے بیویوں کے پاس جاتا تھا. اور ہم ماوا دبا کر کے بیوی کے پاس جاتے ہیں. اور آج تو عورتیں ماوا دبا کر شوہروں کے پاس جو ہے خلوت کرتی. یہ پوری نسل جو کائنات ہو گئی, معاشرے میں جو تباہیاں ہوئی, ان تباہیوں کے یہ بنیادی اسباب. مسواک کی عادت. السواک مطہرۃ للفم, منہ تو صاف ہوتا ہے. مرضات للرب, اللہ خوش ہوتا ہے. ہر وقت مسواک, ہر وقت باوضو پیغمبر رہا تھا, کبھی بھی بے وضو نہیں. جب بھی وضو گیا تو فوراً وضو کر لیے. جو عطر کا مجموعہ تھا, لیکن پیغمبر کی ذات یہ تھی. ولی ائمۃ المسلمین, تیسری چیز اللہ کے ساتھ خیر خواہی, اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خیر خواہی, مسلمان ائمہ کے ساتھ خیر خواہی. اب 2 قسم کی امامت ہے. ایک ائمہ ہدایت یعنی علماء, حفاظ, قراء, مفتیان, مجتہدین اسلام, مسجد کا امام, مسجد کا مؤذن, یہ ائمہ ہدایت میں آ گئے. ان سے محبت کی جائے, ان کی اطاعت کی جائے, ان کی باتوں کو مانا جائے. ائمہ ہدایت. ایک ائمہ سیاست ہے. ائمہ سیاست کا کیا مطلب؟ جو دنیا کے اندر دنیاوی نظام کے کام میں لگے ہوئے ہیں. سیاست اسلام کا ایک زبردست حصہ ہے. حضرت تھانوی نے کتاب لکھی ہے اسلام اور سیاست. اس پر حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے مقدمہ قائم کیا ہے اسلامی سیاست. ائمہ سیاست جب تک اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت اور معروف بات کے اندر وہ مخالفت کا حکم نہیں دیتے ہیں, ان کی بات مانی جائے. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو نہیں مانیں گے, پیغمبر کی خلاف ورزی کا حکم دے تو نہیں مانیں گے. تو کیا جھگڑا کریں گے, احتجاج کریں گے؟ نہیں.
حسن اسلوب اور بہتر طریقے سے حق ان تک پہنچا دے. حسن اسلوب اور حسن تدبیر، اچھے ڈھنگ اور اچھی تدبیر سے کہہ دیا جائے کہ مالک اللہ کے حکم کے خلاف ہے اور حکم کے خلاف کرنا بغاوت ہے، یہ پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے اور پیغمبر کے طریقے کے خلاف کرنا بغاوت ہے. ہم باغی اللہ رسول کے بن کر کے نہیں جی سکتے ہیں، ہم اللہ رسول کے مطیع بن کر کے جیئیں گے. لہذا حسن اخلاق اور حسن تدبیر سے ان کو بات سمجھا دی جائے، احتجاج نہیں. چوتھے نمبر میں عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ آخری بات، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے لوگ سلام کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو لوگ سلام کریں، میرا لوگ اکرام کرتے ہیں، ہمارے بھائیوں کا لوگ اکرام کرے. بخاری میں اس جگہ پر شرح حدیث نے لکھا ہے کہ کیا کوئی حاکم کسی پاگل کو حاکم تخت پر بیٹھتا ہے تو کیا حاکم پاگل کو تخت پر بٹھا لے؟ یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ دنیاوی امور میں انسان اپنے لیے اکرام پسند کرتا ہے، اپنے لیے راحت پسند کرتا ہے، اپنے لیے دنیا میں انسان سکون تلاش کرتا ہے. تمام مسلمان ہر ایک کے ساتھ انسان کیا کرے؟ یہی جذبہ رکھے کہ میں جیسے سکون سے رہتا ہوں میرا بھائی سکون سے رہے، میرا جیسا اکرام ہوتا ہے میرے بھائی کا اکرام ہو. اس طرح وعامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہانہ برتاؤ کرے. یہ تو حدیث کی مکمل شرح ہو گئی. میں نے بہت ہی اجمال میں ذکر کیا. میں نے روایت پڑھی تھی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو آدمی 4 کام کرے وہ کامل مسلمان. من احب للہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت، اللہ کے لیے کسی سے بغض، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روکنا. یہ گھر سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے. ہر انسان اولاد سے محبت کرتا ہے، اولاد سے بغض بھی رکھنا پڑتا ہے. بغض کا معنی وہ بغض نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کیا. نوی نویلی دلہن تھی. ظاہر بات ہے جوان کا اپنی جوان بیوی پر فریفتہ ہونا، اسی لیے تو نکاح کیا ہے، اسی انجوئی اور محبت کے لیے تو نکاح کیا ہے. اسی سے توالد تناسل ہوگا اور وہ بیوی کے ساتھ جو ہوتا ہے پرائے کے ساتھ تو زنا ہے. لیکن دین میں تھوڑی سستی ہوئی. حضرت عمر نے دیکھا وہ یہ تو اپنی بیوی کی محبت اللہ اور رسول کی محبت پر یہ تو اونچی جا رہی ہے. اعتدال میں لانا مقصد تھا. عبداللہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو. عمر جیسا باپ تھا، عبداللہ جیسا بیٹا تھا. وہ عمر جن کے منشا پر قرآن میں 12 مقامات پر اللہ نے تصویب کی آیت نازل فرمائے، وہ عبداللہ بن عمر جو اعقل الناس تھے. خلافت بورڈ میں حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نام نہیں رکھا، لیکن خلافت بورڈ کے 10 ممبروں کو کہا تھا کہ تم عبداللہ ابن عمر سے مشورہ لے سکتے ہو. بہت ہوشیار تھا، اتباع سنت میں سب میں ایک دم غالب انسان تھا. تھوڑی سی سستی، ہماری طرح نہیں، ایک معمولی سستی جو عمر نے محسوس کی تھی اپنی فراست سے، تو وہ 3 طلاق نہیں ہوتی تھی، وہ طلاق رجعی ہوتی تھی. ایک طلاق رجعی، ایک بائن، ایک مغلظہ ہوتی ہی نہیں. یعنی اسلام میں اس کا تصور نہیں، 3 طلاق اس کا تصور نہیں ہوتا تھا. ایک طلاق رجعی دی. رات ہوئی، رات عبداللہ اپنی بیوی کے فراق میں اشعار گا رہے. عربوں میں شعر شاعری کا بہت رواج. شعر شاعری اچھی بھی چیز ہے اور بہت بری بھی ہے. اچھی اس لیے ہے کہ اگلے زمانے میں باپ کے قاتل کا پتہ بچیاں اشعار سے لگاتی، اور بری اس لیے ہے کہ کسی شعر کا کوئی مصرع نہ بنا ہو تو سنڈاس میں جانا پڑے. وہ شوچالیہ ہے اور وہاں گھنٹوں شاعر بیٹھتا ہے اور ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کے شعر بناتا ہے. یہ گندی چیز ہے. اشعار گندی چیز ہے، اچھی چیز نہیں. اس نے استعمال پر فائدہ ہوتا ہے. نعت الگ چیز ہے. اب لوگ سمجھتے نہیں، شعر الگ ہے، نعت الگ ہے، حمد الگ ہے، مدح الگ ہے. حمد زیرو کی تعریف کو کہتے ہیں، مدح غیر زیرو کی تعریف کو کہتے ہیں.
सजीव के वखान अशार में करने हो तो मदह हम, निर्जीव के अशार में वखान करने हो तो मदह, पैगंबर की अजमत शान बोलनी हो तो नात। और अशार इंसान के मजमुआ कलाम को कहते हैं। मांगरोल का इतिहास मंसूर भी है, मंजूम भी। जेल सुपरिटेंडेंट और नवाब के हकीम ने लिखा। पहले ज़माने में आज भी जैसे बड़े बड़े नेताओं के डॉक्टर स्पेशल होते हैं, वही इलाज करते हैं, उसके अलावा कोई इलाज नहीं करता, उनको इस पर भरोसा होता है। नवाब के टाइम में भी ऐसा था। नवाब सरकार हुकूमत के पैसों से हकीम होते थे, हकीम। तो एक रहमत हकीम आया था मांगरोल में आज से 82 साल पहले, और वो जेल सुपरिटेंडेंट भी था। और उसने नवाब के हुक्म से अशार में किताब लिखी जो छप चुकी है। अभी नहीं, 82 साल पहले छप चुकी है। अभी तो बहुत बोसीदा हो गई, यानी आदमी मुश्किल से उसको इस्तेमाल कर सकता है ऐसा। तो शेर शायरी हर ज़माने में रही है, लेकिन शायर का सही इस्तेमाल अलग चीज़, नात अलग चीज़, हम्द अलग चीज़, मदह अलग चीज़। आम्मतुल मुस्लिमीन के साथ खैर कहाना बरताओ, मन अहब्ब लिल्लाह। अब रात को अशार बोल रहे हैं। जब अशार गा रहे थे, हजरत उमर ने सुन ली, ध्यान लगाया बराबर घर में। ये तो बीवी की जुदाई में इतना ज़्यादा मुताअस्सिर है, कहीं उसके दिमाग को असर न हो जाए और मेरे बेटे की सेहत खराब न हो जाए। बाप होता है बाप, और बाप को औलाद से मोहब्बत होती है मोहब्बत, और वो मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं होती। खैर खाना अंदाज में तंबी करता है, अगरचे आज तो मुश्किल हो गया, बेटे को तंबी करते हैं, बारे घर में चलो जी, तारे घर में क्या माने रहवानी जरूर। बेटे भी ऐसे होगा, तो कौन हो गया, बहुत घर खाली पड़ा गाम में, मरी जैसे मरी। ये बेमुरव्वत औलाद होगी। इस बेमुरव्वती पर बाप का भी खास असर है और औलाद का भी ये तरबियत से साथ ताल्लुक़ रख। कसम खुदा ताला की, जो औलाद तिरछाई नज़र से खाली माँ बाप को देखेगी, कसम खुदा ताला की उस वक्त तक नहीं मरेगी जब तक कि उसकी नस्ल तिरछाई नज़र से उसके बाप होने को देख न ले। ये तो नकद है, जो नकद इमा उधार चलतो ही न। 3 चीज़ों में उधार चलता ज नहीं है, माँ बाप औलाद, औलाद माँ बाप, उस्ताद शागिर्द, शागिर्द उस्ताद, इसमें उधार नहीं चलता। इसीलिए जवानों, माँ बाप की कदर करो। माँ बाप है, हमारा वजूद उनके ताबे है। इनसे दुआएं लो और माँ के कदम चूमो। बार बार कहते हैं, शायद कोई मेरी मौत से पहले आकर मेरे अमल में शिरकत करके मुझे कह जाए कि मैंने ये अमल किया, करो इसको। एक मरतबा माँ का कदम तो अजमत से चूमो, इसका हुक्म है, वो पैर चूमा जाता है। इस पैर के नीचे जन्नत है, और जो जन्नत की सीढ़ी पर चढ़ेगा तो जन्नत चूमने के काबिल चीज़ है। ये हमारी जन्नत है। माँ बाप के साथ बड़े बड़े मशाइख जब आपस में मिलते हैं ना, अल्लाह माँ फाफामा, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े हमाम है, इतने जिनके देखने के लिए फिर बहुत शोर शार होता है, न लाइरें लगती है, न फिर मुसाफिर ने वो मुलाकात है। तो उनके दरमियान में जब छोटे बड़े से मिलते हैं तो यहाँ बोसा देते हैं। तो मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैं उनके कान में एक बात कह दूँ, इससे बड़ा अमल अपनी माँ का कदम चूमना, इससे भी बड़ा अमल अपनी माँ का कदम चूमना। एक मरतबा खाली चूम के देख लो, कसम खुदा ताला की उस माँ की मोहब्बत ऐसे दिल में पैदा होगी और उसकी खिदमत का वो दाहिया पैदा होगा कि उसकी धड़कनों के साथ तुम्हारी धड़कनें चलेगी। इसलिए हम इधर उधर से आकर के कौम ही के दरमियान में इस्लाह की बात करते हैं। आज मेरा 15 मिनट ज़्यादा ताख़ीर हो गई, वो भी रहबर के इंतज़ार में 10:30 बजे आ गया था। मैंने कल भाई को कहा था हरुद को कि सर्दियाँ हैं, वहाँ भी 2-3 घंटे खींचने पड़ते हैं, पढ़ाना बहुत, आखिर का साल है, और इसी में एक सुबह का नाश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर जो है दोपहर तक 11:30 बजे तक चलना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी एक हक़ की रियायत के खातिर आप हजरत की खिदमत में हाज़िरी हो गई। मन अहब्ब लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी। फिर हज़रत उमर वाला किस्सा पूरा कर दूँ। सुबह में कहा, अब्दुल्ला रुजू करना है, वापस उसको लानी है। कहाँ अब्बा, अगर आप कहें इजाज़त दें। बस खाली तलाक़ रजाई थी,
میں نے رجوع کر لیا، واپس بیوی بنا لی، لیکن ایک جمع رہتی ہے، بیوی بنا لی۔ پھر حضرت عبداللہ کی اصلاح ہو گئی، اللہ رسول کی محبت اور بیوی کی محبت میں اعتدال قائم ہو گئے، اعتدال قائم ہو گئے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ، آتا منع پر کسی موقع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر کے 3-4 صدمے ہو گئے، مجھے یہ تیسرا یا چوتھا صدمہ ہے، اس سے پہلے 2-3 مرتبہ بھی مجھے کہا گیا تھا، لیکن کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ اس مرتبہ کہا کہ اس سے پہلے 2-3 مرتبہ بھی تم نہیں آئے ہو، میں نے کہا چلو کام ادھر ادھر کرتی ہے، بیوی میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی ہوئی سنی باتوں پر ہم سب کو محتاج بن کر کے دین کی ضرورت سمجھ کر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اس مرحوم، اس خاندان کے جتنے مرحومین اور عالم کے جتنے مرحومین مسلمین اللہ کے یہاں چلے گئے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری صورت، اور آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔